अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सिस्टर जाफरी, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व अच्छा, आपका होमवर्क मुझे मिल गया था इसमें और गलती है ना? नहीं, कोई गलती नहीं है, बस वो जो मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड बुक शेयर कर लूँ फिर आप कॉपी भी नहीं नहीं, कोई गलती नहीं है, आप देख लें उसको, गलतियां नहीं है। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ ना अभी, जैसे ये आपको नजर आ रहा है ना? हाँ जी, मदीना के मुसलमानों के घर। हाँ, ये मैं ऊपर से जैद के घर की चाबी बनाती हूँ ना, ठीक है? तो आप इसको बनाइए जरा। मिफ्ताहू, आपने सही लिखा था, मिफ्ताहू। हाँ जी। आगे क्या है? अच्छा, आप क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, पहले ले आते हैं और इसको हाँ बाद जी, में ले जाते हैं। चाबी को पहले लाएंगे। तो जैद को बाद में ले जाएंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, ये जैद है, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? मिफ्ताहू कमरे के क्या है? घर के कमरे। अच्छा, इसमें अब ये दो चीजें हमने करनी, बाकी घर के कमरे रह गया ना। जी। तो घर के कमरे जो है उसको हम अभी करेंगे। तो मिफ्ताहू गुरफती, गुरफती बैती। गुरफती बैती, वेरी गुड। बैती हो गया ना घर। गुरफती बैती। नहीं आ रहा था देर में। हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपने लिखा है, सही लिखा है, आपने बिल्कुल सही लिखा है, बस मैं कुछ बताना चाह रही हूँ। गुरफती बैती, और यहाँ पे क्या लगेगा? तनवीन आएगी। ठीक है। अभी आपने देखा पहले वाले पे पेश देना है, हाँ जी। एक पेश देना है, दो नहीं देने ना। अच्छा। अलिफ लाम भी, क्योंकि ये मुदाफ है, हाँ जी, और ये आखिरी वाला क्या है? ये मुदाफ इलैह है। जी। अच्छा, और जो बीच में है ना, वो जो है वो डबल रोल कर रहे हैं, जी, वो डबल डबल रोल कर रहे हैं। तो पहले वाले पे दम्मा देना है, बाकी आगे जितने भी आएंगे ना उनके ऊपर जेर देनी है, जी। सब पे जेर देनी है, हाँ जी। ठीक है ना? उनको जरी हालत में रखना है। गुरफती के नीचे भी जेर आ रही है, बैती के नीचे भी जेर आ रही है, जईदिन के नीचे भी जेर आ रही है, ठीक है। अब जईदुन चूंकि मुदाफिल है, तो मुदाफिल पे तनवीन आ सकती है ना, जी। और जो अलिफ लाम भी आ सकता है, तो अलिफ लाम तो जैद पर ही डाल सकते हैं, लेकिन तनवीन डाल सकते हैं, ठीक है। जी, अच्छा, क्योंकि इसी एंड पे देते हैं, दरमियान में नहीं दे हाँ, सकते। बस यही करना है, हाँ बिल्कुल, एंड पे दे सकते हैं, अलिफ लाम भी दे सकते हैं, तनवीन भी दे सकते हैं। जी, बीच में आपने जेर ही देनी है, ठीक है, जी। सबको जेर देनी है, में हाँ जी, और पहले वाले पे आपने दम्मा ही देना है, ठीक है, हाँ जी। जब तक हम कुछ और नहीं करते। आज हम मुरक्कबे जारी पढ़ेंगे, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अच्छा जी, जिसको फील हो ना, उसके पास शोर है, वो थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लिया करें, जब शोर खत्म हो तो फिर अनम्यूट कर सकते। अच्छा, मुरक्कबे जारी पढ़ना है, ये तो बहुत ही आसान है। अभी देखें, आपको शोर की आवाज नहीं आ रही है? अपने पास आ रही है ना? तो उसको म्यूट कर लें। अच्छा, मुरक्कबे जारी, मुरक्कबे जारी ये मुरक्कब है, ठीक है, दो अल्फाज से बनेगा, दो कलिमात से बनेगा, मुरक्कब है इसलिए। और इसमें एक क्या होगा? हर्फ जर होगा, और दूसरा क्या होगा? वो जमीर भी हो सकती है कोई, और कोई इसम भी हो सकता है, ठीक है ना? हर्फ जर प्लस इसम मजरूर, इसम मजरूर मुरक्कब जारी बन जाता है। अच्छा, हर्फ जर प्लस इसम मजरूर। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, प्लीज म्यूट कर लें, किसका है? मैं करूं? मैं कर देती हूँ।
تو آپ دیکھیے اس کو پڑھتے ہیں آپ ارم پڑھیں گی تھوڑا سا مرکب جاری کو؟ جی ٹیچر، جی پڑھیے ٹیچر، پڑھیے. جی. عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، انہیں حروف جارہ کہتے ہیں. جو اسم حالت جر میں ہو اسے مجرور کہتے ہیں. جار اور مجرور مل کر مرکب جاری بناتے ہیں. عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف جارہ کی تعداد 17 ہے. ہم ان میں سے قرآن مجید میں اکثر استعمال ہونے والے حروف کا مطالعہ کریں گے جو درج ذیل ہیں. اور یہ میں نے آپ ایک کو یہ میں نے آپ کو سکھائے تھے بیتا کالی فی، ٹھیک ہے نا. گروپ بنا لیتے ہیں ان کے. بیتا کالی فی جو ہے یہ ایک ہی گروپ میں کر لیں. بیتا کالی لی اور فی بھی کر لیں، اسی گروپ میں کر لیں، ٹھیک ہے اسی میں کر لیں. 5 بنا لیں، باقی 3 رہ جائیں گے نا. بیتا کالی فی کر لیں اور پھر من الا الا کر لیں 3. من الا الا. مجھے فی پچھلی دفعہ اس گروپ میں لکھنا یاد نہیں رہا تھا. من الا الا و حتی ان. تو ان کو اس سیکوینس میں یاد کریں گے نا تو بہت اچھی طرح جلدی یاد ہو جائیں. تو میننگ ان کے ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں گے. یہ حروف جارہ ہیں، ٹھیک ہے. جب یہ اکیلے کوئی معنی نہیں دیتے. بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ٹھیک ہے. تو لی کا مطلب لیے، من کا مطلب سے. تو اگر ہم سے کرتے رہیں گے یا پھر ہم ساتھ کرتے رہیں گے تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو ان کو جب تک ہم کسی اسم کے ساتھ ملا کے نہیں لکھتے، جیسے باللہ ہے نا، للہ، تو یہ اپنا کوئی معنی نہیں دیتے. ان کو کسی نہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ ملانا پڑتا ہے، پھر یہ اپنا معنی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کا معنی تو ہوتا ہے، بی کا معنی بھی ہے، کا معنی بھی ہے، من کا بھی الگ الگ معنی ہے، لیکن یہ معنی واضح تب ہوتا ہے جب ہم اس کو کسی اسم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. جب ان اسم کے ساتھ جوڑتے ہیں تو پھر اس اسم کے اوپر یہ ایفیکٹ ڈالتے ہیں، اثر ڈالتے ہیں، اور اس کے دمے کو کس میں چینج کر دیتے ہیں؟ زیر میں چینج کر دیتے ہیں. مثلا اللہ ہو ہوتا ہے نا، تو اللہ ہو جو ہے اس کے اوپر پیش آتی ہے ہمیشہ. ایک پیش کیوں آتی ہے؟ کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے. جب ہم اس کے پیچھے لی لگاتے ہیں یا بی لگاتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ باللہ ہی ہو جاتا ہے. باللہ ہی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باللہ واللہ، وہ بھی لگاتے ہیں، واللہ بھی ہو جاتا ہے. اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ بھی کہتے ہیں. اللہ کے نام، بسم اللہ، ہم بولتے ہیں نا اسم اللہ. تو یہ باللہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قسم ہے اللہ کی. یہ قسم کے لیے بولا جاتا ہے، بے بھی اور وہ بھی. واللہ عربی بولتے ہیں نا، واللہ بار بار بولتے ہیں واللہ. تو یہ بھی واللہ بھی حرف جر ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی قسم کا معنی دیتا ہے. پھر تا جو ہے نا یہ تو صرف قسم کا معنی دیتا ہے. تا تو اور کوئی معنی دیتا ہی نہیں ہے. تاللہ یہ بھی قسم کا معنی دیتا ہے، اللہ کی قسم. تو باللہ واللہ تاللہ، اللہ وہ تھا لیکن سب نے آ کے کیا کر دیا؟ زیر دے دی. تو یہ تینوں. پھر بی اور جگہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے بالحق کی، الحق کے ساتھ استعمال ہوا، ٹھیک ہے. تو بالحق کی ہو گیا حق کے ساتھ. بالقلمی قلم کے ساتھ. کتبتو میں نے لکھا، بالقلمی قلم کے ساتھ. بنصر اللہ، تو یہ کیا کرتے ہیں ہمیشہ جب بھی اسم، ان کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا، فعل نہیں آ سکتا. حرف جر کے بعد فعل نہیں آ سکتا. یہ ہمیشہ ان کے بعد نون آئے گا اور نون کو یہ کیا کریں گے؟ زیر دے دیں گے. صحیح ہے. با بھی اور تا، اور انہوں نے تو اس میرے والے اس میں نہیں دیے ہوئے، تو آپ اسی میں یاد کریں گی. اور میں اب ان کے میننگ نہیں یاد کروا رہی، بس یہ بتا رہی ہوں. یہ جب بھی آئیں گے، المسجد دو ہوتا ہے لیکن فی مل کے اس کے ساتھ فی المسجد دی کر دیتا ہے. الکتاب ہوتا ہے تو فی الکتاب بھی، الغرفت ہوتا ہے تو فی الغرفت ہی، ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے ہوتا جاتا ہے.
تو یہ آپ میں سے کچھ کو پتا ہوگا، اس کو ان دونوں کو ملا کے پھر دو کلمات ہوتے ہیں، ایک تو حرف جر ہوتا ہے اور ایک آگے نون ہوتا ہے مجرور، تو دونوں کو ملا کے مرکب جاری کہہ دیتے ہیں. تو یہ سارے الفاظ انہوں نے بتائے ہیں اور ان کی میننگ بہت سوں کے آپ کو آتے ہیں، جو نہیں آتے ہیں جو ان کو یاد کر لیں گے. اچھا 17 میں سے 11 جو ہیں ہم یاد کریں گے، جو میں نے آپ کو بیتا کالی فی من الا الا و حتی ان، ٹھیک ہے. تو 5 پہلے کر لیں، انگلیوں پہ گن لیں، بیتا کالی فی، اور وہ آپ کے 5 ہو گئے، پھر من الا الا و حتی ان 3 ہو گئے، تو یہ ہو گئے آپ کے 11. اب اس کے بعد یہ والے ہم یاد نہیں کریں گے، مز، منزو، خلا، ہاشا، ادا، ربا، یہ ہم نہیں یاد کریں گے کیونکہ قرآن میں نہیں آتے یہ، تو ان کو یاد نہیں کریں گے. اچھا جی، ویسے عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں لیکن نہیں آتے. اب یہاں سے پڑھیں، کیا نام ہے ارم؟ جی ٹھیک ہے. لام جارہ جب معرف باللام اسم پر داخل ہوتا ہے تو اسم کا حمزۃ الوصل لکھنے میں بھی نہیں آتا، اور پڑھنے میں بھی تو نہیں آتا. لام جارہ جی لام جارہ ملکیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس وقت اسے لام تملیک یعنی مالک بنانے والی لام کہتے ہیں. مثلاً للہ ملک السماوات والارض اور للہ خزائن السماوات والارض میں للہ کا ترجمہ اللہ کا کرنا زیادہ مناسب ہے. لیے کی بجائے اللہ کا کرنا زیادہ مناسب ہے. لی کا مطلب لیے ہوتا ہے نا، تو بات تو ایک ہی ہے لیکن اللہ کے لیے ہیں، اللہ کا ہے، کیا ہے، آسمان و زمین سب اللہ کا ہے، خزانے اللہ کے ہیں. تو ملکیت کے لیے ہوتا ہے لی. لی حرف جر جو ہوتا ہے وہ اس کو لام تملیک بھی کہتے ہیں، ملکیت بنانے والی، مالک بنانے والی لام. تو یہ بھی کیا کرتا ہے، اس کے بعد بھی جیسے پلس اللہ آتا ہے. تو اب 2 باتیں ہیں، ایک اوپر بات ہم نے پڑھی ہے، اس میں ہم نے بتایا ہے کہ یہ جو اللہ کا الف ہوتا ہے یہ جب لی آتا ہے تو یہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو لکھا ہی نہیں جاتا. تو ہم اس کو کیسے لکھیں گے، آپ نے قرآن مجید میں دیکھا ہوگا، اس کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے، للہ، ہاں اسی طرح لکھا جاتا ہے بس. اور یہاں پہ یہ تو الحمد اس سے پہلے ہوتا ہے اور للہ. تو اصل میں تو یہ 2 حرف ہوتے ہیں، اس کے اندر 2 حرف ہیں، 3 نہیں ہے. بعض لوگ ہو ضمیر بنا دیتے ہیں اس کو، یہ ہو ضمیر نہیں ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اللہ کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے، الف لام ہا، ٹھیک ہے نا. الف لام ہا کا مطلب ہوتا ہے روٹ ورڈ، ہر روٹ ورڈ کا ایک مطلب ہوتا ہے. اس روٹ ورڈ کا مطلب یہ ہے کہ حیران کر دینے والا، حیران کر دینے والا. تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ہمیں حیران کر دیتی ہے، جو بھی ہم چیز تخلیق دیکھتے ہیں اللہ کی، وہ ہمیں حیران کن حد تک. خالی انسان کی تخلیق دیکھیں اور پھر اس کی زندگی دیکھیں کیسے وہ گزرتی ہے، اور پھر وہ کیسے اینڈ پہ ساری زندگی وہ علم حاصل کرتا ہے لیکن آخری وقت میں اپنے بچوں کو نہیں پہچان پاتا، بچوں کو نہیں پہچان پاتا، وہ اتنا بے علم ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے. اور یہ سب میں ابھی آیات پڑھ رہی تھی قرآن میں صبح تلاوت میں، تو اس میں یہ سب تھا کہ میں کیسے انسان کو مٹی سے پیدا، پھر نطفے سے، پھر بوٹی بناتا ہوں، پھر اس میں جان ڈالتا ہوں، سب چیزیں بتا کے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی بتایا ساتھ کہ میں اس کو پھر جوان کرتا ہوں، پھر وہ رذیل عمر کی طرف لوٹتا ہے، پھر آخر وہ سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہیں جانتا. تو یہ اللہ کی شان ہے اور یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. اور یہ دیکھیں کچھ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، کوئی ہمارا کتنا بھی پیارا ہو ہم اس کو روک نہیں سکتے، تو بے بس ہو جاتے ہیں نا وہاں پہ. تو یہ چیزیں ہیں، تو یہ سب یہ اللہ کا ہی کام ہے سب. تو یہاں پر لام جو ہے، 2 باتیں ہم نے پڑھی ابھی تک. ایک تو یہ تھی کہ لام جارہ جب معرف باللام اسم پر داخل ہوتا ہے تو اسم کا حمزۃ الوصل لکھنے میں نہیں آتا. جیسے میں نے بتایا کہ اللہ یہ حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے، جب لی کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ غائب ہو جائے گا، بیچ میں سے للہ ہی بن جائے گا. دوسری بات یہ ہم نے پڑھی ہے کہ یہ لام جو ہے، صرف لام، یہ لام تملیک ہوتا ہے، مالک بنانے والی لام کہتے ہیں اس کو. اچھا آگے پڑھیے کچھ حروف جارہ. کچھ حروف جارہ ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. چونکہ حروف جارہ اسم کو جر دیتے ہیں لہٰذا ان کے ساتھ
جو ضمائر استعمال ہوں گے وہ بھی حالت جر والے ہوں گے. بالکل. حالت جر والے کون سے ضمائر ہوتے ہیں؟ حالت جر والے متصل. ہاں متصل اٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. وہی حالت جر میں بھی جاتے ہیں اور اس کے پیچھے اگر حرف جر آئے گا تب بھی وہ حالت جر میں جائیں گے, پیچھے کوئی مضاف آئے گا تب بھی وہ حرف جر میں جائیں گے, حالت جر میں. اچھا, حروف جارہ کا ضمائر کے ساتھ استعمال درج ذیل ہے. اچھا جی, ابھی آپ دیکھیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ چلیں اسی کو دیکھ لیتے ہیں. بی ہی, اب دیکھیں یہاں کھڑی زیر آ رہی ہے تو یہ اصل میں تو یہ ہو ضمیر ہوتی ہے نا, ہو ہوتی ہے یہ, لیکن اس کے پیچھے اگر ایسا حرف آ جائے جس کے نیچے زیر آتی ہے تو اس کے نیچے کھڑی زیر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. پہلا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اس سے پہلے اگر زبر آ جائے یا پیش آ جائے الٹا پیش آ جائے گا تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے, الٹا پیش آ جاتا ہے پھر, ہے نا. الٹا پیش, ہو ضمیر اصل میں تو سیدھے پیش والی ہے لیکن پھر پیچھے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو یہ الٹا پیش ہو جاتا ہے. دوسرا طریقہ بھی ہم اس میں پڑھ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب اس سے پہلے ہو ضمیر سے پہلے زیر والا کوئی حرف آ جائے, بی آ جائے, کوئی بھی آ جائے, کچھ بھی آ جائے, فی آ جائے, تو اس فی کی الگ بات ہے. فی میں کیونکہ یا بھی آتا ہے نا, فی ہی, وہ اس طرح سے ہو جائے گی تو اس میں یا ساکنہ بھی آتی ہے تو اس کو نہیں کر رہے ہم. کوئی ایسا حرف آ جائے جو کہ جیسے انہوں نے بی کی مثال دی ہے تو اس کے نیچے زیر ہو تو یہ کھڑی زیر لے لے گا, بی ہی بن جائے گا. اس صرف ہو ضمیر کے لیے بات ہو رہی ہے اور کسی کے لیے نہیں ہو رہی, باقی کوئی بھی چینج نہیں ہو رہا. تو بی ہی کھڑی زیر کے ساتھ ہوگا. پھر بھی ہیما, اب یہاں پر یہ اصل میں ہما ضمیر ہوتی ہے بٹ ہیما کی ہو جاتی ہے کیونکہ پیچھے زیر آ رہی ہے. یہ ہم ہوتی ہے تو بی ہم ہو جاتی ہے. یہ ہا ہے, یہ اسی طرح رہے گی. ٹھیک ہے, اس کو ہم بی ہی, اس کو کیسے کریں گے اگر ہم زیر لگائیں گے تو, ٹھیک ہے, تو بی ہا ہی رہے گی. بی ہما یہ چینج ہوئی ہے, بی ہننا بھی چینج ہوگی, ہننا ہوتی ہے ہننا ہو جاتی ہے. بی کا چینج نہیں ہوئی کیونکہ بی کی کریں گے تو اس کا تو مطلب ہی چینج ہو جائے گا. بی کما, اس کو بھی چینج نہیں کیا, صرف ہم کس کو چینج کرتے ہیں, یہ شروع کی جو 6 ضمیریں ہوتی ہیں ان میں چینجنگ آتی ہے بس, اور کہیں نہیں آتی, باقی ساری ویسے ہی رہتی ہیں. اور بی بھی دیکھیں بی ہی ہے, اور بینا, یہ سب بی 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 ہیں, اور بی کے بعد بھی کوئی چینجنگ نہیں آئی. بی کی, بی کما, بی کننا, صرف چینجنگ کہاں آئی ہے, یہاں پہ آئی ہے کھڑی زیر, اور یہاں پہ بی ہما ہو گیا, بی ہم ہو گیا, اور یہاں پہ بی ہما اور بی ہما. یہ جو ضمیریں ہیں نا ان پہ چینجنگ آتی ہے بس, اتنی سے ان پہ چینجنگ آئی, باقی کسی پہ بھی نہیں آئی. تو باقیوں کو ویسے ہی لکھیں گے. اچھا جی, اس کے بعد آپ کی فی, اب یہاں پر دیکھیں سیدھی زیر آ رہی ہے, یہاں پہ آپ سیکھ لیں وہ 4 حالتیں نا ہو ضمیر کی. تو اس میں آپ کا ہو ضمیر جو ہے اس سے پہلے اگر یا ساکنہ آ جائے تو سیدھی زیر آئے گی. پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہو ضمیر سے پہلے کوئی زیر والا حرف آ جائے, جیسے انہوں نے بی بتایا تھا, تو بی ہی ہو جائے گا, کھڑی زیر آ جائے گی اس کے اوپر, یہ گر جائے گا, بی ہی ہو جائے گا, اس طرح لکھا جائے گا, بی ہی. اب وہ بتا رہے ہیں کہ اگر یائے ساکنہ آ جائے ہو ضمیر سے پہلے تو پھر کیا ہوگا, سیدھی زیر آئے گی, اور سب جگہ یہی ہوگا, فی ہما, فی ہم, اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی, صرف ان میں چینجنگ آتی ہے, ان میں آ رہی ہے, دیکھ لیں. فی ہما ہو گیا, فی ہننا ہو گیا, باقی اسی طرح رہیں گے. اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ ہو ضمیر سے پہلے اگر کوئی اور حرف ساکن آ جائے, یا کے علاوہ, یا آئے گی تو سیدھی زیر آئے گی, یا نہیں آئے گی, کوئی اور حرف ساکن آئے گا یا کے علاوہ, تو پھر اس کا پیش سیدھا ہی رہے گا. تو سیدھا پیش کب آتا ہے ضمیر پہ, من ہو ہی کب رہتا ہے, جب اس کے پیچھے یائے ساکنہ کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن آ جائے, من ہو, ان ہو, بس کوئی اور حرف ساکن ہونا چاہیے. اچھا, اس میں پھر ہو چینج نہیں ہوا تو کہیں بھی چینج نہیں ہو رہا,
کسی جگہ بھی چینج نہیں ہو رہا. من ہو، من ہما، من ہم، سیدھا سیدھا ہم آئے گا. من ہا، من ہما، کہیں بھی آپ کا چینج نہیں ہو رہا. اچھا یہاں پر کیا ہے پھر آپ کا، اس میں آپ کیا کرتے ہیں، اس میں آپ کا ایک تو من تھا اور ایک آپ کا کیا تھا، یا تھا. یا تھا نا. اچھا اب اگر آپ اس کو سیدھا سیدھا جوڑ دیتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا، منی بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. کیا بن جائے گا، من نون ساکنہ جب پیچھے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ضمیر جو ہوتی ہے اس میں ہو ضمیر میں صرف چینجنگ آتی ہے، یہ یاد رکھنا. باقی کسی ضمیر میں چینجنگ نہیں آتی. اور دوسری جو یہاں پہ چینجنگ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے اس میں. ٹھیک ہے، باقی کہیں چینجنگ نہیں آئی. اس دفعہ تو ہو میں بھی، ہاں اس دفعہ ہو میں آئی ہے نا، نہیں آئی اس دفعہ، ہو میں بھی نہیں آئی، کہیں نہیں آئی. یہاں پہ چینجنگ آ رہی ہے صرف. اور وہ کیوں آئے گی، کیونکہ اگر ہم اس کو ایسے ہی جوڑ دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا، یہ نون ساکن ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے، من جی کر دیں گے. تو یہ اس طرح سے پڑھنا اچھا نہیں لگے گا. تو اس میں ہم ایک نون کا اضافہ کرتے ہیں یہاں پہ، اور نون کا، اور وہ کیا ہے، ڈبل نون ہو جاتا ہے تو منی ہو جاتا ہے. اور یہ اضافہ ہم کیوں کرتے ہیں، اچھا اگر ہم یہ اضافہ نہ کریں تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ ہوگا کہ یا کو اپنے سے پہلے زیر چاہیے تو نون کے نیچے زیر آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ منی بن جائے گا. اسی طرح مینی بن جائے گا. اور منی تو آپ نے کبھی کوئی لفظ پڑھا ہی نہیں، مینی. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس میں نون وقایا، کس کو نون وقایا کہتے ہیں، ایک نون کا اضافہ کرتے ہیں جو کہ پھر ڈبل نون ہو جاتا ہے، منی بن جاتا ہے، شد آ جاتی ہے اوپر. تو یہاں پر منی پڑھا جائے گا. اور یہاں پر کیا ہے، یہاں پہ تو نون، دو نون ویسے ہی آ رہے ہیں، ایک من کا نون آ رہا ہے اور ایک پلس نا ضمیر کا نون آ رہا ہے. تو وہ من نا ویسے ہی ڈبل نون ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں تھا، یہاں پہ ڈبل نون نہیں تھا، ہمیں ایک نون اپنی طرف سے ڈالنا پڑا. باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کو بھی اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا پھر یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ نوٹ حروف جار ان جو ہوتا ہے من پر قیاس کرتے ہوئے چارٹ مکمل کریں. تو جیسے من کا بنایا ہے نا ہم نے، من کے میں کیا ہوا تھا، نون ساکنہ کے بعد ہا ضمیر چینج نہیں ہوئی، من ہو اور وہ ہوا ہے نا. اور جیسے یا پہ جا کے ہم نے ڈبل نون کیا تھا تو انی کر دیں گے. تو یہ ہم نے کرنا ہے، اس کو کریں ابھی ذرا سا، ارم آپ ہی کریں. جی ٹیچر. مذکر غائب مذکر واحد انہو، مثنی انہما، جمع انہم، مؤنث انہا، مثنی انہما، جمع انہن، حاضر مذکر انکا، مثنی انکما، جمع انکم، حاضر مؤنث ان کی، مثنی انکما، جمع انکنہ. انکنہ ہو جائے گی. اور متکلم انی، ان پلس یا ہوگا، ان پلس یا نہیں کریں گے، ان پلس نی کریں گے. ان نون وقایا ملا کے انی، یہ اور انی بنے گا، جمع اور مثنی انا، انا بن جائے گا. انا. من اور ان جو ہوتے ہیں ان کے میننگ بھی سیم ہوتے ہیں. دونوں کا میننگ جو ہوتا ہے سے ہی ہوتا ہے، فرام، ہے نا. ان کا ایک اور میننگ بھی ہوتا ہے اباؤٹ. قرآن مجید میں دو میننگ آتے ہیں ان کے، ایک تو سے آتا ہے اور ایک آتا ہے اباؤٹ. اباؤٹ کی کوئی مثال ہے آپ کے پاس؟ ارم آپ کے پاس کوئی مثال ہے ان کی؟ یبحث، یہ ویسے ٹیچر آیت نہیں ہے، یبحث انہو. اچھا نہیں، آپ دیکھیں نا وہ یس الونا کا، یسألون، ہاں آگے کیا، یس الونا کا انر روحی، انر روحی. یس الونا کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کس کے بارے میں، انر. اب اس کو ملائیں گے نا، الف لام والا لفظ آ گیا تو انر روحی بن جائے گا. اب ان جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے، اور انر روحی وہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح سے یا روح کے متعلق، اباؤٹ روح.
यस अलूना का वो सवाल करते हैं आपसे अनिर रूही, क्या मतलब होगा इसका? रूह से या वो रूह के आपसे बारे में? बारे में सवाल रूह के बारे में, तो यहाँ रूह पर के बारे में सवाल करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर बारे में मतलब होगा अबाउट होगा, ठीक है। तो अन के मतलब दोनों आते हैं कुरान में, तो जब उसके बाद इसम आ जाए और मजरूर आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा? फिर दोनों दफा ये फिर जा रहा है तो उसके बाद इसम मजरूर ही आएगा ना, लेकिन मीनिंग आपने खुद देखना है कि अब यहाँ पे अबाउट का मीनिंग आ रहा है या से का आ रहा है। तो कुरान मजीद में बहुत सी जगह पे अबाउट के बारे में, मुझे अब एक ही जगह याद आई है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे वो बताते हैं। अब यहाँ पे देखें ऊपर जो हमने छोड़ दिया ना ये वाला, इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको देखें अन के बारे में बताएंगे, यहाँ पे 2 मीनिंग बताएंगे अन। अच्छा, अन अबी हुरैरा, अब यहाँ पर अन अबी हुरैरा का मतलब है अबू हुरैरा से रिवायत है, अन अना सिन, ठीक है, अनिल फख्शाई अन जिक्रिल्लाही। अब यहाँ पर इन्होंने कौन सा मीनिंग दिया है? कोई एक मीनिंग दिया हो ना अन का, जो मैं बताऊं आपको, मिन इंदिल्लाहि मिन शर। अच्छा, ये अन का मतलब जो होता है ये मिन ही होता है, सेम बट इसके 2 मीनिंग होते हैं, एक से होता है और एक अबूरेरा। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अन का एक और मीनिंग भी होता है और वो होता है अबाउट। अच्छा जी, शुरू में स्टूडेंट को इतना वो नहीं करते, लेकिन बताना चाहिए उनको कि 2 मीनिंग होते हैं, किताबों में बता देना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे? ये अन के बारे में हमने कर ली ड्राइंग। अच्छा, ये हमने कर लिया। अब इला जो है इसके जरिए जब हम करेंगे तो इला में आप देखें कि हु ज़मीर से पहले या साकना आ रही है, तो ये फी की तरह होगी गर्दान, जैसे फी की गर्दान हुई थी ना ऊपर, है ना, फी ही। जी या साकना आए तो क्या होता है? सीधी जेर आती है ना, फी ही। या साकना आए तो सीधी जेर आती है, और इसमें भी आपकी सारी सीधी जेर आएंगी जो भी आनी है। यहाँ पे भी सीधी जेर आई है, यहाँ पे भी सीधी जेर आई है, यानी जेर आई है। तो या साकना होगी उस ज़मीर से पहले तो सीधी जेर आएगी, ये आपने याद रखना है। इलैही इलैहिमा, तो इसको अभी आपसे फी की बनवाएंगे, आपको बता दी ना इला की। इलैया, अब इलैया कैसे बने आपका? इला प्लस या मुतकल्लिम, 2 या हो गए ना, इला हर्फ जर और प्लस या, तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो या जो ऊपर तशदीद आ जाएगी, इलैया बन जाएगा। इसमें तो कोई मसला नहीं है इसको वैसे करना। अच्छा, अभी वो कह रहे हैं हुरूफ जारा अल्लाह को इला पर क्यास करते हुए चार्ट मुकम्मल करें। अल्लाह को इला का बता दिया था हमने, अल्लाह का बनाए, अभी कौन बनाएगा यहाँ पे? कोई बना सकता है अल्लाह? अलैहु तो कभी भी नहीं होगा सिस्टर, या अलैही, सॉरी अलैही, हाँ, यही अलैही, तो मैं चाहती हूँ, अलैही, हाँ यही तो चाहती हूँ ना, या साकना आ रही है। अलैही, हाँ, आप देखिए पढ़ने में आपको मुश्किल होगी, अलैहु है ना, अलैहुमा, अलैही, अलैहुमा पढ़ना मुश्किल होगा। अलैहिमा, अलैहिमा और अलैहिम। अलैहिम। अच्छा, ये अल्लाह है, अल्लाह का मतलब होता है ऊपर, तो यहाँ क्या आएगा? अलैहा, है ना। जी, आगे अलैहा, अलैहुमा, अलैहिमा, अलैहिमा एक और दफा ज़मीर चेंज अलैहिन्ना, हो गई ना। हाँ चलिए, अभी अलैहिन्ना, हिन्ना आएगा, हुन्ना, इलैहिम। ये क्यों चेंज करते हैं? अलैहिम। मुंह से निकलता नहीं है इसलिए चेंज कर देते हैं। आप फिर वही वापस उसी को पेश कर रही हैं, तो वो तो बनाए इसलिए गया है, आपको रूल बताए इसलिए गया है कि मुंह से निकले चीज आसानी से। अच्छा, यहाँ पर अभी जरूरत नहीं है। अलैका, अलैकुमा, अलैकुम, अलैकी, अलैकुमा, अलैकुन्ना, इसमें जरूरत नहीं थी। सिर्फ ये ऊपर की 5 ज़मीरों में चेंज करने की जरूरत होती है, और यहाँ पर अलैया हो जाएगा, अला प्लस या, तो यहाँ पर आपका अलैया हो जाएगा। ठीक है, या प्लस या जब मर्ज होंगी तो फिर अलैया हो जाएगा, शद आ जाएगी, तशदीद, और यहाँ पर क्या होगा? अलैना। यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं हो रही, अलैना। चेंजिंग सिर्फ ऊपर की 5 ज़मीरों में होती है। हु में होती है, हुमा में होती है, और होम में होती है, और हिन।
ہنہ میں ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی ہما ہی ہوتا ہے، اس میں بھی ہوتی ہے. تو یہ 5 جو ہیں، ان 5 میں جو ہوتی ہے چینجنگ آتی ہے. یہ میں بار بار بتا رہی ہوں، اگر جو بھی چینجنگ آئے گی، باقی کسی میں چینجنگ نہیں ہے. اور یا متکلم میں کبھی کبھار ہو جاتی ہے. اچھا ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ لا، یہ لا کیا ہے؟ کون بتائے گا مجھے لا کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا، اور یہ کیا ہے؟ یہ حرف جر لی ہے ٹیچر، جب ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو اس پہ زبر پڑھتے ہیں. زبر پڑھتے ہیں. میننگ کیا ہوتا ہے؟ میننگ لام تملیک ہے ٹیچر. میننگ کیا ہوگا؟ لیے یا کا، اس کا یا اس کے لیے. ہاں، لیے میننگ ہوتا ہے. کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ضمیر پہ جب آئے گا تو کا ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ، جیسے اللہ ہی اچھا اللہ کے ٹیچر، لیے. یہاں پہ نا میں آپ کو پوچھ رہی تھی، آپ نے علیہ پڑھایا ہے نا ٹیچر، علیہ علیہم علیہما، تو آج میں دیکھی تھی کہ سورہ فتح میں ہے آیت نمبر 10 میں، اس میں ومن اوفا بما عہد علیہ علیہ اللہ علیہ اللہ، تو یہاں پہ وہ جو ضمیر آئی ہے نا علیہ، وہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ وہاں پہ علیہ کے ساتھ کیوں آئی. اچھا آپ مجھے لکھوا دیں آیت نمبر، میں آپ کو بتا دوں گی. سورہ الفتح آیت نمبر 10 ہے ٹیچر. الفتح آیت 10. میں ابھی قرآن نکالتی ہوں، بتاتی ہیں آیت 10. مجھے وہ سمجھا دیجیے گا یہاں پہ علیہ کے ساتھ ہو کیوں آیا ہے. صحیح ہے، میں بتاتی ہوں. اچھا بہرحال یہاں پر آپ مجھے آیت لکھوائیں گی تھوڑی سی، کیا ہے وہاں پر؟ مجھے لکھوا دیں تو میں انشاءاللہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. تھوڑا سا وہ ٹکڑا بتا دیں جہاں پہ آپ پوچھ رہی ہیں. یہ ٹیچر یہ ہے ومن اوفا بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجر عظیما. علیہ اللہ، علیہ ہے نا، علیہ ہی ہونا چاہیے تھا. علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. نہیں، بس باقی کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو اسی کو دیکھنا ہے علیہ اللہ کیوں آ رہا ہے. اچھا اگر ہم اس کو علیہ ہی کرتے جیسے کہ رول ہے تو اللہ ہو جاتا. اچھا علیہ رول چینج ہوا ہے نا، میں بھی ملانے کے لیے، لیکن زیر کے ساتھ بھی ملا سکتے تھے. چلے میں دیکھتی ہوں اس کو کیا ہے، پھر صحیح میں آیت دیکھ کے آپ کو میں بتا. وہ آپ نے وہ لکھا بھی تھا کہ ٹیچر مجھے اس کا قاعدہ سمجھا دیجیے گا یہاں کب پہ کیا ہوا. آپ نے کب لکھا تھا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹیچر. اچھا میں نے وہ ٹیکسٹ نہیں پڑھا شاید آپ کا. اچھا بہرحال یہاں پہ دیکھیں آپ کہ یہ لی ضمیر ہے. یہ لی جو ہوتا ہے نا جب نون پہ آتا ہے، للکافرین للمتقین للہ، تو وہ لی ہی رہتا ہے. بٹ جب یہ ضمیر پہ آ جاتا ہے تو یہ لی ہو نہیں پڑھ سکتے اس کو، وہی پڑھنے کا مسئلہ ہے. تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں، لہو کر دیتے ہیں تاکہ آسانی سے منہ سے نکلے، اللہ کا کلام خوبصورت لگے، تو لہو کر دیتے ہیں. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہو ضمیر سے پہلے اگر زبر آ جائے تو پھر اس کو الٹا پیش دیتے ہیں. ہو ضمیر سے پہلے فتح یا پیش آئے تو اس کے اوپر الٹا پیش آتا ہے ہو ضمیر پہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ الٹا پیش آ رہا ہے. اچھا اس کے بعد یہ تو الٹا پیش آ رہا ہے، بٹ یہاں پہ الٹا تو آ ہی نہیں سکتا نا. الٹا صرف ہو ضمیر پہ آتا ہے، کھڑی زیر بھی اسی پہ آتی ہے، باقی کسی پہ کھڑی زیر نہیں آتی، سیدھی زیر آتی ہے. تو لہما لہم، اور اسی طرح سے باقی کوئی چینجنگ نہیں آئی کسی پہ بھی، صرف یہاں پہ چینجنگ آئی ہے. اور باقی چینجنگ کیا آئی ہے کہ لی جو ضمیر پہ گیا ہے تو وہ لا ہو گیا. آپ دیکھیں پورا لا 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 آ رہا ہے، لی آئے نہیں رہا. یہاں پر بھی آپ کا لی آیا ہے، لا لی پلس یا. تو آپ اس کو تھوڑا دیکھ لیں کہ یہاں پہ لا کیوں نہیں ہوا، لا پہ زبر کیوں نہیں آئی. کیونکہ اگر لا پہ ہم زبر لگاتے باقیوں کی طرح تو یہ پڑھنا مشکل ہو جاتا، لئی بن جاتا. وہ جو پیپر پہ لگاتے ہیں نا وہ لئی بن جاتا. یہ تو ویسے بھی یا کو آپ کو پتا ہے کہ یا کو اپنے سے پہلے زیر پسند ہے، وہ زبر پسند ہی نہیں کرتی، اس کو زیر چاہیے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو واپس لی میں ہی رکھتے ہیں، جیسے نون پہ رکھتے ہیں نا ویسے یا ضمیر پہ بھی رکھتے ہیں.
تو لی ہی پڑھا جائے گا اور لنا پڑھا جائے گا. باقی جو چینجنگ آئی ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے. ہو میں انہی 5 پہ چینجنگ آئی ہے, باقی بھی صحیح ہے. لہو, لہما, لہم, لہما, لہن. باقی آپ دیکھیں تو ضمیر کمائی ہوتی ہے, کمی ہوتی ہے, کما, کننا, یہ سب ان پہ کوئی چینجنگ نہیں آئے. تو لی جو ہے اس پہ بھی کوئی چینجنگ نہیں ہے. اس میں یہی ہے کہ اس کو زیر چاہیے تو زیر ہی لگائی ہے ہم نے. اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں, لام جارہ جب ضمائر پر داخل ہوتے ہیں تو زبر والا ہوتا ہے. لام جارہ کیا ہوتا ہے, لی ہوتا ہے, لیکن جب وہ ضمائر پہ داخل ہوتا ہے تو پھر وہ زبر والا ہو جاتا ہے, سوائے واحد متکلم کے, سوائے واحد متکلم کے. یہ لی رہتا ہے کیونکہ اس کو زیر چاہیے اپنے سے پیچھے. اچھا بہرحال یہ تو کوئی بہت ہی آسان سی چیز تھی اور اس کا کوئی اتنا نہیں تھا. اب آگے پڑھیں ہم کہ مرکب جاری کی کچھ ہم قرآن مجید میں سے کر لیں, کچھ جو ہے ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ, مثالیں قرآن مجید میں سے. میں قرآن مجید کھولتی ہوں آپ کے لیے, کچھ اور بھی چیزیں کر لیں گے جتنی ہم نے پڑھی ہیں, پھر ہم جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال بعد میں پڑھ لیں گے. سورۃ البقرہ سے ہم تھوڑی سی مثالیں لے لیتے ہیں حروف جارہ کی. اچھا اب مجھے آپ لوگ بتائیے, یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. یہ کون سی سورہ ہے؟ آل عمران ہے نا. چلیں اوپر چلتے ہیں, سورۃ البقرہ میں چلتے ہیں. پورا قرآن ایک ہی جیسا ہے, جہاں سے بھی آپ گرامر کے لیے کچھ بھی کر لیں. کوئی آیت یہاں سے شروع ہونا. یہاں سے شروع کرتے ہیں, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اچھا اب مجھے تھوڑا تھوڑا کچھ بتائیے, یہاں سے پڑھنا شروع کریے اور مجھے ارم آپ بتائیے کہ اس آیت میں کون کون سے رولز ہم نے پڑھ لیے جو آئے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. علیکم جو ہے یہ اللہ ہے, حرف جر ہے نا, اور اس کے ساتھ آگے کم ضمیر کم ضمیرہ یہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا آ رہا ہے, علیکم. ان میں تو چینجنگ ہوتی ہی نہیں نا, آپ کو پتہ ہے نا. تو چینجنگ کہاں پہ ہوتی ہے, اگر ہونی ہو تو اوپر والی 5 ضمیروں میں ہوتی ہے. ہو میں ہوتی ہے, ہما میں ہوتی ہے, ہم میں, اور ہنہ میں ہوتی ہے. تو یہ آپ اس میں تو کوئی چینجنگ آنی نہیں. تو اللہ تھا تو وہ کیا ہو گیا, اللہ کم تو نہیں پڑھ سکتے نا, تو علیکم کر دیتے ہیں اس کو, علیکم کر دیتے ہیں. اللہ تی کیا ہے, کون بتائے گا مجھے؟ اللہ زی, اللہ تی کیا ہوتا ہے؟ کوئی اور بتائے. اسم موصول ہے اور مؤنث کے لیے, مؤنث کے لیے, ٹھیک ہے, نعمت کے لیے. مؤنث کے لیے, ٹھیک ہے. ویری گڈ ویری گڈ. اچھا مجھے یہ بتائیے نعمتی کیا ہے, کون سا مرکب بن رہا ہے؟ میری نعمت, نعمتی. اضافی, مرکب اضافی. ارم مجھے آپ سے نہیں پوچھنا, مجھے اوروں کو بھی جج کرنا ہے, تھوڑا سا پلیز ان کو ٹائم دے. ٹھیک ہے. آپ کو تو مجھے پتہ ہے سب آتا ہے, میں سارا آپ سے یہ کروا لوں, آپ کو آتا ہے, لیکن مجھے دوسروں کو بھی دیکھنا ہے. جیسے وہ بیچ میں بولے تھے نا, اس میں تو خوشی ہوتی ہے اس طرح وہ بتائیں, تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اچھا ان کو سمجھ آ رہا ہے جو میں بتا رہی ہوں, یا کچھ یاد ہے ان کو. یا کیا ہے, کون بتائے گا؟ یا اللہ بھی کہتے ہیں, یا عبداللہ بھی کہتے ہیں. حروف ندا یا اللہ میں, یا جو ہے ہاں حروف ندا میں سے ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بنی اسرائیل کیا ہے, جس کو پکارا جا رہا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں, جو جس کو پکارا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس چیز کو پکارا جاتا ہے, اللہ کو پکارا جائے تو اللہ کیا ہوں گے؟ حرف ندا کے بعد کیا آتا ہے؟ منادا کہتے ہیں اس کو. جس کو پکارا جاتا ہے اس کو منادا کہتے ہیں. اور منادی کون ہوتا ہے؟ جو پکارنے والا ہو. جیسے گلی میں آ کے منادی کرتا ہے نا, کوئی فقیر آتا ہے تو آواز لگاتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو,
تو وہ پکارنے والا منادی ہے جو گلی میں آیا ہے، یا پھر جو ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو ہم منادی ہیں، لیکن جس کو پکارا جاتا ہے وہ منادا ہوتا ہے۔ چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے یہ بی کیا ہے؟ حرف جر حرف جر۔ اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ہمیشہ کیا آتا ہے حرف جر کے بعد؟ اسم آتا ہے، مجرور اسم مجرور آتا ہے، تو یہاں پہ زیر بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل، بی احدی یعنی ساتھ عہد کے، اور احد اور یا مل کے کیا بن رہا ہے؟ احدی، بی کو ہٹا دیں ابھی، احدی کیا بن رہا ہے؟ میرا عہد۔ واحد متکلم یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، واحد متکلم کی ضمیر آئی ہے، بٹ یہاں پر یہ مرکب اضافی بن رہا ہے۔ میرا، جب میرا تیرا میں ترجمہ آتا ہے نا اس کا کس کا، تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے؟ میری، تو وہ آپ کا مرکب اضافی بنتا ہے، احدی میرا عہد۔ اچھا اسی طرح یہاں پہ بھی بی آ رہا ہے اور احدی آ رہا ہے اور قم آ رہا ہے نا، تو بی اور احدی مل کے تو مرکب جاری بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ حرف جر پلس اسم مجرور مرکب جاری۔ بٹ احدی کم کیا بن جائے گا؟ جیسے احدی بن گیا نا ضمیر کے ساتھ، اسی احدی کم بھی کیا بنے گا؟ تمہارا عہد، تمہارا عہد۔ تو تمہارا عہد کیا ہوگا؟ میرا، تمہارا، اس کا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، جب بھی آپ کا پروناؤن سے پہلے نون آئے گا نا، احدی نون ہے نا، حرف جر کے بعد اسم آتا ہے تو احد اسم ہے، تو آپ کا پروناؤن سے پہلے جب اسم آئے گا تو وہ ہمیشہ مرکب کیا بنائے گا؟ مرکب اضافی بنائے گا۔ جب بھی آپ ضمیر سے پہلے کوئی نون دیکھ لیں، جیسے یہاں پہ دیکھیں یا پروناؤن تھی، اس سے پہلے آپ کا کیا آ رہا تھا؟ نون آ رہا تھا، نون۔ تو نون اور یہ جا پروناؤن جب مل کے تو یہ مرکب سے میری نعمت، تو جب بھی میری تیری کا ترجمہ آئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ مرکب اضافی ہوگا۔ اچھا جی، یہ مرکب جاری بنا تھا علیکم۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں بی ہی کو دیکھیں، میں اس کو سرکل کرتی ہوں۔ یہ آپ کا بی کیا ہے؟ حرف جر ہے اور آگے ہو ضمیر آ رہی ہے، تو یہ ہو ضمیر جو ہوتی ہے یہ کھڑی زیر کیسے ہو گئی؟ کھڑی زیر کیوں ہو گئی یہ؟ کیونکہ بی کیونکہ کے نیچے پہلے لفظ زیر ہے، بی کے نیچے زیر آئی زیر ہے۔ ہے، ہاں اس سے پہلے والے حرف نیچے زیر آ گئی ہے تو کھڑی زیر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا کھڑی زیر کب آتی ہے؟ جب ہو ضمیر کے پیچھے والے لیٹر کے نیچے حرف جر آ جائے، مطلب ہے زیر آ جائے، تو بی ہی ہوگا، کھڑی زیر لگائیں گے ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے دیکھیں بی آ یا تی، تو بی حرف جر آ گیا آپ کا اور آگے آ یا تی مجرور اسم آ گیا، کون سا مرکب بنتا ہے؟ بی آ یا تی کون سا مرکب بنے گا؟ مرکب حرف جر کے ساتھ جو بھی ملائیں گے تو وہ آپ کا مرکب جاری مرکب جاری ہی بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر آپ آگے دیکھیں، ہاں جی آگے دیکھ لیتے ہیں، بالباطلی بی آ گیا، پھر بالباطلی کون سا مرکب ہے؟ یہ بھی مرکب جاری ہوگا، مرکب جاری جاری ہے۔ بالکل مرکب جاری ہے، حرف جر اور آگے حرف جر ہے۔ اسم آ رہا ہے اور مجرور آ رہا ہے، تو حرف جر پلس اسم مجرور مرکب جاری۔ اچھا اب آگے چلتے یا ہیں، والی ضمیر بھی بتا دیجیے، کون سی ضمیر؟ اوپر والی آیت میں ہے نا ٹیچر، ای آیا، وہ والی وہ ضمیر کا استعمال بھی بتا دیجیے۔ یہ ضمیر جو ہے یہ آپ کی ضمیر تو اٹیچ پروناؤن ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اٹیچ ہوتی ہے ایک ڈیٹیچ ہوتی ہے، یہ اٹیچ پروناؤن ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ اٹیچ پروناؤن کسی نہ کسی کی طرح اس کو اٹیچ ہو کے آنا ہوتا ہے، اکیلے نہیں آ سکتی۔ اگر یہاں پر اکیلے پڑھی ہوتی تو کتنی بری لگتی نا، و یا لکھا ہوتا، اس لیے اس کو ای یا کے ساتھ اٹیچ کر کے لا رہے۔ تو یہ ضمیر جو ہوتی ہے اٹیچ پروناؤن، یہ کس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے؟ حرف جر کے ساتھ، اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تین طرح سے تینوں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، بٹ اس کو کبھی کبھی اکیلے بھی لانا پڑتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا ہوتا، پھر اس وقت کیا کریں گے ہم؟
جیسے ایاک نعبدو میں کا ضمیر اکیلی آئی ہے نا. اب اس وقت کیا کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہم حرف جر بھی نہیں جوڑ سکتے, اسم بھی نہیں, فعل بھی نہیں, اکیلی لانی ہے, تو پھر ہم اس وقت یا لگا دیتے ہیں تاکہ اس کو پڑھنے میں تھوڑی بڑی ہو جائے اور پڑھنے میں آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو جب اس اٹیچ پروناؤن کو اکیلے استعمال کرنا ہوتا ہے, اکیلے کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا ہوتا, مثلا حرف جر یا اسم یا فعل کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا ہوتا, اکیلے لانا ہوتا ہے, تو پھر یا کے ساتھ لاتے ہیں. تو یا کا یہاں اپنا یہ کیا مطلب, یہ یا اپنا یا کا مطلب کیا ہوتا چیز ہے, یا تاکید کے لیے آتا ہے صرف اس کا معنی ہوتا ہے حرف صرف, تاکید ہے. حرف تاکید ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ضمیر منفصل, اٹیچ پروناؤن کو جب منفصل لانا ہوتا ہے نا, ڈیٹیچ لانا ہوتا ہے اٹیچ ضمیر کو, تو اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. یا اس کی بھی پوری گردان یا کے ساتھ ہی ہوگی. ایہو, ایہما, ایہم, ایہا, ایہما, ایہن, ایہکا, ایہکما, ایہکم, یہ پوری یہ جو گردان ہوتی ہے نا ایہ کے ساتھ, یہ اٹیچ پروناؤن کو کی ہی گردان ہوتی ہے, بٹ جب ان کو ڈیٹیچ لانا ہوتا ہے. تو اٹیچ وہ صرف کس کے ساتھ ہوتی ہے, حرف جر, اسم اور فعل کے ساتھ. جب ڈیٹیچ آتی ہے تو وہ ایہ کے ساتھ آتی ہے. لیکن دوسری ضمیریں جو مرفوع ضمیریں ہیں, ہوا, ہما, ہوم, وہ بھی تو آتی ہیں نا, وہ بھی اکیلے بھی آتی ہیں, اٹیچ ہو کے بھی آتی ہیں. ہر ضمیر اکیلے بھی آتی ہے اور اٹیچ ہو کے بھی آتی ہے. ایوری پروناؤن جو ہوتا ہے وہ اٹیچ ہو کے بھی آتا ہے اور ڈیٹیچ ہو کے بھی آتا ہے. اور مرفوع ضمیریں جو ہیں وہ ہوا, ہما, ہوم, قرآن میں آپ نے دیکھا ہے وہ آتی ہیں ڈیٹیچ ہو کے, بٹ چونکہ وہ بڑی بڑی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ پھر کچھ ایہ وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ ایسی ہی آ جاتی ہیں, وہ بڑی بڑی ہوتی ہیں, موٹی موٹی ہوتی ہیں. لیکن یہ چونکہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, تو ان کو اگر قرآن میں اکیلے لکھ دیں گے تو یہ جیسے کا لکھ دیں, کا نعبدو یا کا نستعین, تو وہ کیا لگے گا, کا کیسے پڑھیں گے اس کو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی ایہ کا لفظ لگا دیتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ جی ٹیچر, جزاک اللہ, چلیں, بہت شکریہ ٹیچر. اچھی طرح سمجھ میں آ گیا, ذرا سا ایکسپلین کر دیں. آپ نے یہ بتایا کہ کچھ ضمائر جو کہ متصل ہوتی ہیں ان کو ہمیں کبھی کبھی اکیلے لکھنا ہوتا ہے, ان کو منفصل بنانا ہوتا ہے. تو جب ان کو اکیلے لکھنا ہوتا ہے, منفصل بنانا ہوتا ہے, تو ان کے ساتھ ہمیں نہ کوئی فعل لگتا ہے نہ کوئی اسم لگتا ہے, تو حرف تاکید ایہ کا اضافہ کرتے ہیں اور ایہ کے ساتھ ان کو لکھتے ہیں, جیسے ایہ کا, ایہ یا, ایاکم. ہاں, تاکید, حرف تاکید نہیں کہہ سکتے, بس اس کو لکھنے کا ایک طریقہ ہے, ایہ لگا دیتے ہیں. وہ تاکید تو پھر تاکید تو پتہ کیوں آتی ہے, جیسے ہم مفعول کو اٹھا کے شروع میں لے آئے نا, جیسے خبر کو اٹھا کے شروع میں لے آئے, تو جب اس کی پلیس چینج کرتے ہیں نا, اب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ہم نے مفعول کو اٹھا کے شروع میں لایا ہے, کا ضمیر مفعول ہے, اس کو اٹھا کے شروع میں لے آئے تو وہاں پہ تاکید پیدا ہو رہی ہے. خبر کو اٹھا کے شروع میں لے آئے مبتدا سے پہلے, تو اس میں بھی تاکید پیدا ہو جاتی ہے. جس چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ لائیں گے وہاں تاکید پیدا ہوگی. تو وہ تاکید تو اس وجہ سے آ رہی ہے. یہاں پہ کوئی اس کا ترجمہ پتہ کیا ہوگا, وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, اور ترجمہ تو صرف میں ہوگا, اور صرف مجھ ہی سے پس تم ڈرو, پس تم ڈرو. اور نون کے نیچے زیر آ رہی ہے, تو اس کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ جمع, یہ فتقونی. نون کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے؟ نون کے نیچے زیر تو کبھی بھی نہیں آتی, دیکھیں سب جگہ زبر آ رہی ہے, تو زیر کیوں آتی ہے؟ کون بتائے گا اس کا؟ اتنا ترجمہ آپ لوگوں نے کیا ہے. نون کے نیچے زیر آئے تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اور صرف مجھ سے ہی پس تم ڈرو, مجھ سے. یہ مجھ سے کا ترجمہ میں یہاں پہ کیوں کر رہی ہوں, یہاں سے یا گری ہوئی ہے, یا کو ہٹا کے زیر لگائے. فعل پہ زیر کبھی نہیں آتا, جب بھی زیر آئے تو اس کا مطلب ہے آگے سے یا گری ہوئی ہے, اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے. فرحبونی, فتقونی, تو آپ نے نون کے نیچے زیر کبھی نہیں آتا, ہمیشہ نون پہ زبر آتا ہے جب جمع ہوتا ہے لفظ. تو اب زیر کیوں آیا ہے؟ اچھا, اصل میں یہ نون وقایا ہے, فتقونی.
یہ نون وقایہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے. اور اگر نون وقایہ نہیں بھی ہے تو نون تو وہ نون آتا ہے نا جمع کے لیے، ٹھیک ہے. تو اب آپ نے کیا کیا کہ اس کے آگے آپ نے یا لگائی، نون کے آگے، تو یہ نی بن گیا. اب اس یا کو گرا کے نون کو پورا کر کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. اب یہ آپ دیکھیں فرحبونی بھی آئے گا یہاں پہ کہیں پہ، میں نے اس کے پاس ہی کہیں ادھر پڑھایا ہے. فرحبون اوپر گزر گیا، فتقونی فرحبونی، دیکھیں اب یہاں پہ بھی کیا ہے، وَإِيَّا یا فرحبونی، اور صرف مجھ سے ہی، اس کا ترجمہ تو آپ صرف کریں گی، ٹھیک ہے، اور صرف مجھ سے ہی کا ترجمہ بھی کریں گی. تاکید تو آ رہی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کیوں تاکید آ رہی ہے مجھے یہ بتائیں، اور یا کو شروع میں کیوں لایا گیا؟ یہ تو مفعولی ضمیر ہے، تو اس کو شروع میں کیوں لایا گیا؟ یہ یا اصل میں یہاں تھی نا، یہاں تھی، فرحبونی تھا. تو آیت کو اگر یا پہ ختم کریں تو وہ بری لگتی ہے. اس آیت کو، اس کی یا کو ہم اٹھا کے شروع میں لے آئے، فرحبونی کی یا کو اٹھا کے شروع میں لے آئے، اور اس سے کیا ہوا، اور اس لیے بھی شروع میں لے آئے کہ ہمیں جملے میں تاکید بھی پیدا کرنی تھی، جیسے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ہم کرتے ہیں. وہاں بھی ہم نے کیا کیا ہے کہ کا کو اٹھا کے شروع میں لائے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. وہاں پر آپ کا نستعین نو آتا ہے، پیش آتا ہے، تو وہ آپ کا پیش بتا رہا ہے کہ یا کو پیچھے لے کے گئے ہیں، وَاسْتَعِينُ کا. اچھا یہاں پر کیا ہے، ابھی یہاں پر آپ کا یہ یا تھا، یہاں پر اس کو اٹھا کے پیچھے لائے ہیں تاکید کے لیے، تو آپ کا یہ نون جو تھا اس کے نیچے زیر رہ گیا. ترجمہ آپ اس کا کیا کریں گے، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، پس تم سب ڈرو مجھ سے. تو اگر آپ مجھ سے کا دوبارہ ترجمہ نہیں کریں گے نون کے نیچے زیر کا، تو پھر غلط ہو جائے گا ترجمہ، کیونکہ یا یہاں سے گری ہوئی ہے. اچھا جی، اب اس میں اور کیا ہے میں بتا دیتی ہوں. جو ہم چیز پڑھ رہے تھے اس سے ہم ہٹ گئے. بالبری، البری ہے نیکی، اور بی لگنے سے بالبری کون سا مرکب بن گیا؟ ساتھ نیکی کے. جلدی بتائیں کون سا مرکب ہے بالبری؟ چلے گئے آپ لوگ؟ مرکب اضافی، مرکب مرکب جاری، اضافی ہے، مرکب جاری ہے مرکب سسٹر، مرکب جاری ہے کیونکہ حرف جار ہے نا سسٹر. جی 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 آگے اسم مجرور آ رہا ہے نا، تو پھر مرکب جاری بنے گا. بالصبری، یہ کون سا مرکب جاری ہے. جب بھی حرف جر آئے گا نا تو آگے اسم آئے گا اور اس کو زیر ملے گی، ٹھیک ہے. ضمیر بھی آ سکتی ہے جیسے بی ہی. اچھا اسی طرح سے آپ دیکھیے العالمین، اللہ بھی حرف جر ہے، ٹھیک ہے، اس کے آگے اسم آ رہا ہے اور وہ مجرور آ رہا ہے. یہ اسم مجرور ہے، ٹھیک ہے. یہ کیوں مجرور ہے پھر بعد میں بتائیں گے. چاہے اس کے اوپر آپ کو زیر نظر آئے یا نہ آئے، حرف جر کے بعد کوئی نون آ جائے تو اس نے مجرور ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ یہ لا ہے، یہ قانون ہے. النفسن کون سا مرکب ہے؟ النفسن، مرکب جاری. اچھا اب مرکب جاری مرکب جاری. یہاں پہ سے ترجمہ آ رہا ہے یا پھر اباؤٹ آ رہا ہے؟ وَاتَّقُوا، ڈر جاؤ، یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کام آئے گا کوئی نفس ان نفس، کسی نفس کی طرف سے کا مطلب آ رہا ہے نا، اباؤٹ کا مطلب نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا. نہ قبول کیا جائے گا کوئی کسی نفس سے کی طرف سے کچھ بھی. اچھا جی، اس میں یہ منہا آ گیا، دیکھا منہا، تو من حرف جر ہے تو یہ کون سا مرکب بن گیا؟ ضمیر کے ساتھ مل کے یہ بھی مرکب جاری بنتا ہے. مرکب جاری بن گیا. جب بھی حرف جر آئے گا آگے ضمیر ہو یا نون ہو، نون یہ والا ہوتا ہے نفسن، ٹھیک ہے، تو یہ ضمیر ہوتی ہے. اچھا جی، اسی طرح من آلی فرعون، من آ گیا تو آلی کے نیچے زیر آ گئی. من آلو نہیں پڑھ سکتے، من آلہ نہیں پڑھ سکتے، من آلی فرعون پڑھیں گے.
ٹھیک ہے. اچھا جی, وفیز فی بھی حرف جر ہے, فی ذالکم, تو یہاں پر بھی آپ فی دیکھ لیں, یہ آپ کا آیا من ربکم, ربی من ربی مرکب جاری ہے, من حرف جر ہے, آگے ربی آ رہا ہے, ربو نہیں آ رہا. اچھا جی, اچھا من بعدی, من بعدی یہ کون سا مرکب ہے؟ آپ لوگوں کو نظر آیا من اور بعدی؟ ہاں جی جی ٹیچر مرکب جاری. مرکب جاری ہے, ٹھیک ہے, ویری گڈ. میں نے مرکب اضافی بھی پڑھایا ہے نا آپ کو. جی ٹیچر. ہاں, تو مرکب اضافی کی بھی پہچان ہونی چاہیے آپ کو. من بعدی دوبارہ آ گیا, دیکھیں من حرف جر ہے, اس کے بعد اسم آیا بعد. اس کو آپ حرف نہیں کہہ سکتے بعد کو, کیونکہ من کے بعد آتا ہی اسم ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو کیا کریں گے, من بعدی کہیں گے. کبھی کبھی آپ نے قرآن مجید میں دیکھا ہوگا من بعدو لکھا ہوتا ہے, من قبلو لکھا ہوتا ہے. آپ نے اس کے بارے میں کبھی سوال نہیں کیا ارم؟ کبھی کبھی من جی قبلو ٹیچر. وہ پتہ ہے آپ کو, جی وہاں پہ من قبلو اور من بعدی ہونا چاہیے نا, زیر آنا چاہیے, لیکن قبلو لکھا ہوتا ہے, بعدو لکھا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ نہیں پتا ٹیچر. نہیں پتا نا. ہاں, کوئی بتا رہا ہے کلاس میں, کسی کو آتا ہے پتہ ہے؟ نہیں, یہ وہ مبنی حرف. خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ بھول گئے ہیں من کے بعد زیر لگانی, من بعدی کے نیچے یا من قبلی کے نیچے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, من قبلو لکھا ہوتا ہے, من بعدو لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, میں بھی آپ کو بتاتی بھی ہوں. من قبلو اس وقت لکھا ہوا ہوگا, بعدو اس وقت لکھا ہوا ہوگا جب آگے یہ اس کا مضاف الیہ نہیں لکھا ہوا ہوگا. یہ جو ظرف ہوتے ہیں ان کے بعد ہمیشہ مضاف الیہ آتا ہے. ارم سمجھ رہی نا بات؟ ظرف کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے, مضاف الیہ آتا ہے. تو یہ مضاف الیہ ہے. جب یہ مینشن نہیں ہوتا نا قرآن میں, تو وہاں بعدو کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کا مضاف الیہ مسنگ ہے. ٹھیک ہے, کیا سمجھ آیا؟ ٹیچر آپ نے بتایا کہ حرف جر کے بعد اگر ظرف آئے اور مضاف بن کر آئے, حرف اس کو جر کے بعد مضاف ضروری الیہ. نہیں ہے, نہیں, ہاں وہ, ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, حرف جر کے بعد زیر آنی چاہیے نا, لیکن اگر بعدو جی لکھا زیر ہوا آنی ہو, چاہیے, ہاں ہاں, لیکن اگر ظرف مضاف الیہ ہو اور مضاف الیہ مینشن نہ ہو, تو پھر مضاف پہ پیش لگاتے ہیں بتانے کے لیے کہ یہاں پہ یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی پیش لگاتے ہیں اس کا مضاف الیہ مسنگ ہے. میں آپ کو ابھی مثال بھی دکھا دیتی ہوں. ایک تو سورہ روم کے شروع میں مثالیں آتی ہیں, اس کی قرآن مجید میں ہر جگہ آتی ہیں, لیکن میں آپ کو سورۃ البقرہ میں ہی دکھا دیتی ہوں. یہاں پر جہاں پر ہے نا کہ وہ, یہ کون سی آیا تھا, ثم یمیتکم, جہاں پہ آتا ہے نا کہ وہ, جہاں یہ آ گئی, یہاں پہ آپ دیکھیے یہ من قبلو لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے نا من قبلو. ہونا کیا چاہیے, رول کیا ہے, من کے بعد اسم آئے اور مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مجرور ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ مجرور نہیں آ رہا, پیش آ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قبل جو ہے یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے. اس کا مضاف الیہ کہاں ہے, یہاں پہ آ رہا ہے نظر آپ کو, قبل کا مضاف الیہ مسنگ ہے یہاں پہ. تو جب مسنگ ہوتا ہے تو پھر اس کو پیش ڈال دیتے ہیں, اگر موجود ہوتا ہے تو من قبلی ڈال دیتے ہیں. ارم یہ بات میں نے آپ کے لیے بتائی ہے. کیا بات ہے, میری آواز نہیں آ رہی آپ لوگ؟ آ رہی ہے یہ شاید. بہت امپورٹنٹ. یہ اچھا دیکھیں, ابھی میری بات سنیں, یہاں پہ قبلو کیوں آیا ہے, من کے بعد اسم آ رہا ہے, مجرور ہونا چاہیے نا, زیر ہونی چاہیے نا, پیش کیوں آ رہی ہے, ارم بتائیں.
ایک جملے میں بتائیں. ٹیچر آپ نے بتایا تھا کہ من حرف پہ جا رہا ہے، اس کے بعد اگرچہ کہ قبل پہ زیر آنی چاہیے، لیکن یہاں پیش اس لیے آ رہی ہے کہ یہ قبلو جو ہے یہ جو ہے ظرف ہے، اور اس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، اور اس کا مضاف الیہ یہاں ذکر نہیں کیا گیا، اس وجہ سے اس مضاف پہ پیش لائی ہے کہ اس کے ساتھ مضاف الیہ محذوف ہے. معذوف ہے. اور سمجھ آ گیا کہ جہاں جہاں یہ خلاف بات قاعدہ بات ہوگی، زیر نہیں آئے گی، وہاں پیش ڈلی ہوگی. من بعدو میں بھی ہوتا ہے ایسے. من بعدو پہ سورہ روم کی شروع کی آیات نکالنا، من قبلو من بعدو آتا ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ بھی قرآن میں بہت سی جگہ پہ یہ من قبلو من بعدو آتا ہے. وہاں پہ سب جگہ کیا ہوتا ہے، قبل کا جو کہ ظرف ہے اس کا مضاف الیہ مسنگ ہوتا ہے، اس لیے پیش آتی ہے. اگر وہ لکھا ہوا ہوگا تو پھر ضرور اس کے نیچے زیر آئے گی. جیسے ابھی آپ کو میں پڑھا رہی تھی نا یہاں پہ، تو وہاں پر کیا تھا، من بعدی ذالکا آ رہا تھا نا، تو اس کے آگے اس کا مضاف الیہ موجود تھا. جی ٹیچر. بس یہ بات ہے، اس کو سمجھ لیں اور پوائنٹ کو نوٹ کر لیں. بعض دفعہ بھول جاتی ہیں چیزیں. اچھا ہم کر رہے ہیں مرکب جاری، تو کبھی کبھی حرف جار کے بعد کیا آ جائے گا. اب یہ دیکھیں فی ہی، اب سیدھی زیر کیوں آ رہی ہے، سیدھی زیر آ رہی ہے، کھڑی زیر نہیں آ رہی. بی ہی یا میں کے کیا، بعد آ رہا ہے. ہاں یا یا کے ساکنہ بعد. ہے، یا ساکنہ ہے. یا ساکنہ کے بعد اگر ہو ضمیر آئے تو سیدھا زیر آئے گا، ٹھیک ہے. اور اگر ہو ضمیر سے پہلے بی آ جائے اور اس کے نیچے زیر ہو تو کھڑی زیر آتی ہے. یہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے قرآن میں، پھر کنفیوز نہیں ہونا، ٹھیک ہے. اور فی یا ساکنہ آتی ہے، اس میں علیہ میں بھی یا ساکنہ آتی ہے، اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے آپ کا علیہ الیہ، تو اس میں بھی سیدھی زیر آئے گی. آپ کہیں بھی دیکھ لیں. تو یہ چیزیں جب آئیں گی نا آپ کو، تو پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا قرآن پڑھنے میں، اور کنفیوز بھی نہیں ہوں گے آپ کہ یہاں پہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے. اچھا جی، تو یہ من آ رہا ہے من ربی، ٹھیک ہے. اور ربی کے بعد کھڑی زیر آ رہی ہے ہو ضمیر کے نیچے. تو یہ کھڑی زیر کیوں آ رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ رہی ہے. جب یا ساکنہ آئے گی جیسے فی ہی، تو پھر سیدھی زیر آئے گی. تو یہ جتنا قرآن کے اوپر آپ دیکھیں علیہ، سیدھی زیر کیوں آ رہی ہے، کیونکہ یا ساکنہ آ رہی ہے. اور یہ کون سا مرکب بن رہا ہے، علیہ، کون سا مرکب بن رہا ہے، مرکب جاری. مرکب جاری، اللہ پس ضمیر. اچھا جی، اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ الٹی پیش کیوں آ رہی ہے، کیونکہ پیچھے زبر آ رہی ہے. الٹی پیش تب آتی ہے جب پیچھے زبر یا پیش آ رہی ہو. جیسے لہو، تو لہو میں کیا ہے، زبر آ رہی ہے نا، تو الٹی پیش آئے گی. صحیح ہے، اس طرح سے ہوتا ہے. اچھا جی، دیکھیں یہ منی آ گیا، من پلس یا، من دو نون ہو گئے. دو نون نہیں ہے یہاں پہ، ایک نون ہم نے اپنی طرف سے لگایا ہے. من اور یا کو جب ہم نے ملایا تو دو نون کہاں سے آئے، ایک نون ہم نے اپنی طرف سے لگایا تھا، من نی، من کو نی سے جوڑا تھا ہم نے. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں تو فی ہا، ٹھیک ہے، فی ہا. اچھا فی ہا پہ کوئی چینجنگ نہیں آتی. اگر یہ ہوتا نا فی ہو ہوتا تو کیا چینجنگ آتی، اگر فی ہوتا اور فی کے بعد ہم ہو ضمیر لگاتے تو کیا چینجنگ ہوتی، ہی. یا ساکنہ فی ہو، ہی. ہاں ہی کھڑی زیر، کھڑی زیر، نہیں سادی. سادی زیر، فی نہیں سادی. سادی زیر. لیکن ہا ضمیر پہ اور باقی ضمیروں پہ کوئی چینجنگ نہیں آتی. اچھا اگر ہم یہاں پہ ہما لگاتے فی کے بعد تو چینجنگ آتی، ہما لگاتے تو فی ہما ہیما ہی ہوتا. ہیما ہو جاتا، فی ہیما فی ہو جاتا. ہما. اچھا اور ہوم میں کیا ہوتا، فی ہم ہو جاتا اور فی ہننا ہو جاتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں جب آپ دیکھیں گے تو پھر بالکل آپ لوگوں کو علیکم، علیکم بھی مرکب جاری بن رہا ہے تمہاری طرف. اچھا یہ ہم کر کے جا چکے ہیں. بالباطل بھی ہم نے کر لیا تھا، تھوڑے سے ورڈ اور کر لیتے ہیں. اور پھر اس کا بالبرے بھی کر لیا تھا، بالصبری بھی کر لیا تھا. الخاشین، اللہ بھی حرف جر ہے آپ کا، ٹھیک ہے.
بیتا کالی فی من الا الا و حتان الا بھی حرف جر ہے تو یہ آگے اسم آ رہا ہے تو یہ اس کی کون سی حالت ہوگی؟ مجرور ہوگا یہ، ٹھیک ہے نا، مجرور ہوگا یہ. الخاشعین، خاشعون نہیں آیا، خاشعین آیا ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ خاشعین جو ہوتی ہے یہ نسبی جری حالت دونوں ہوتی ہیں. تو اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے تو یہ جری حالت ہوتی ہے خاشعین کی. خاشعون، خاشعین، خاشعین. تو پھر جب حرف جر لگاؤ تو وہ جری حالت ہوتی ہے. اچھا اسی طرح الیہ آ گیا، یا ساکنہ کے بعد سیدھی زیر آ رہی ہے. علیکم، ان ضمیروں میں تو چینجنگ آتی ہی نہیں، باقیوں میں. ان نفس یہ ہم کر چکے ہیں، آگے چلتے تھوڑا. وفی ذالکم، ذالکم بیکم، یہ سارے حرف جر ہیں جتنے بھی ہیں نا، بی اور فی، یہ سارے حرف جر ہیں. ان کے آگے جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ اسم ہے اور وہ مجرور ہے، چاہے آپ کو کسی شکل میں بھی نظر آ رہا ہے. حرف جر کے بعد یہ من بعدی ہی میں نے کروایا تھا. آگے چلتے ہیں. من بعدی ذالک یہاں پہ پہنچے تھے نا، تو یہ میں نے بتایا تھا کہ من بعدی ذالکا آ رہا ہے تو زیر آئے گا. ذالکا کو کاٹ دیں تو من بعدو ہو جائے گا. ہم نہیں کاٹ سکتے، اللہ تعالیٰ خود کاٹتے ہیں. اللہ نے لکھ دیا ہے تو ہم نے پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا ہے تو ہم نے اس کو قبلو ہی پڑھنا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں قبلو کیوں آ رہا ہے، قبلی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا. الا دیکھیں، الا حرف جر ہے، باریئکم، باری، الا باری ای آیا ہے، پیدا کرنے والا، باری، تو اس کے نیچے زیر آیا. پھر اسی طرح سے آپ کو ترجمہ کتنا یاد ہے ارم قرآن کا؟ کچھ یاد ہے؟ کبھی پڑھا ہے آپ نے ترجمہ؟ جی پڑھا ہے ٹیچر، لیکن یاد نہیں ہے، ایسے دیکھ کے اچھا ایسے نہیں آتا. اچھا من بعدی آ گیا. اب بعدی کے بعد موتی دیکھیں، مضاف الیہ آ رہا ہے نا، تو من بعدی کے نیچے زیر آ رہی ہے. جب بھی مضاف الیہ موجود ہوگا، یہ مضاف الیہ ہے، اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، پھر یہ خود بھی مضاف بن رہا ہے، یہ ضمیر آگے مضاف الیہ بن گئی. تو جب بھی مضاف الیہ موجود ہوگا تو یہ بعدی ہی ہوگا. اگر اس کو یہاں سے ہٹا دیں تو من بعدو ہو جائے گا. اس کے بعد آپ دیکھیں من طیباتی، اسم مجرور آ رہا ہے من کے بعد، یہ مرکب جاری ہے. اور آپ کو سمجھ تو آگئی مرکب جاری کی. چلیں ادھر کوئی مثالیں نہیں دی ہوئی تھی تو اس لیے میں نے کہا چلیں وہاں پہ صرف گردانیں کرائی ہوئی تھیں آپ کو. من السماء، دیکھیں یہاں پہ من السماء نہیں ہے، من السمائی ہے. تو یہ کیا بن رہا ہے؟ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ یہ من ہی ہے. من، اس کو جوڑنے کے لیے من السمائی کیا گیا. اچھا آپ کو پتہ ہے صرف من کو جوڑنے کے لیے زبر لگائی جاتی ہے، باقی سب کو زیر لگائی جاتی ہے. باقی جتنے بھی ملائے جاتے ہیں ان کو زیر لگائی جاتی ہے، صرف من کو زبر لگائی جاتی ہے. من السمائی. اچھا اگر دو سکون آ جائیں نا، دو سکون اکٹھے آ، جیسے یہاں پہ بھی سکون ہے، تشدید کے اندر ایک سکون ہے جہاں پہ جوڑنا ہے، اور یہاں بھی سکون ہے، تو پھر ہم زیر دے کے ہمیشہ ملاتے ہیں سوائے من کے. ٹھیک ہے، لیکن باقی جہاں پہ زبر لگی ہوتی ہے وہاں پہ تو ہم زبر دے کے ہی ملا لیتے ہیں. ساکن تو نہیں ہے نا یہاں پہ، زبر دے کے ہی ملا لیتے ہیں. اور جہاں پہ پیش لگا وہاں پہ پیش دے کے ہی ملا لیتے ہیں. صحیح ہے. لیکن جہاں پہ دو ساکن آ جائیں پھر وہاں پر ہم زیر دے کے ملاتے ہیں ہمیشہ. اچھا لی قومی، لی قومی، لی قومی کیا بن رہا ہے؟ مرکب جاری بن رہا ہے. بی اسا کا، اسا جو ہے نا ابھی، بی اسا کا، تو اسا جو ہے جس میں نے بتایا کہ جس لفظ کے آخر میں الف آ جائے نا اس کے نیچے زیر نہیں لگا سکتے. جیسے فی کینیڈا، فی امریکہ، تو اس کے نیچے امریکہ کے نیچے زیر نہیں لگے گا. موسیٰ کے نیچے لی موسیٰ، اب لی لگا دوں میں تو لی موسیٰ، زیر تو نہیں لگا سکتے نا. تو یہ پھر جن کے آخر میں الف آ جائے وہاں پر ہم زیر نہیں لگا سکتے. بی اسا، بی اسا ہی آئے گا. اچھا جی جتنا قرآن پہ آپ کو سمجھ آتی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ سیدھی پیش آ رہی ہے، تو کیوں سیدھی پیش آ رہی ہے؟ وہ ضمیر پہ سیدھی پیش آ رہی ہے نون یا ساکن کی وجہ.
नून साकिन की वजह नहीं, याय साकना के अलावा कोई भी हरफ आ जाए, याय साकना आएगा तो क्या होगा, जेर आएगी, ठीक है, सीधी जेर आएगी। और याय साकना के अलावा कोई और हरफ साकिन आ जाए, कितने हरफ हैं अल्फाबेट्स, उनमें से कोई आ जाए, मिन के अलावा भी कोई आ जाए साकिन हो, तो उसके आगे आप हु ही लगाएंगे। इनको चेक किया करें अभी पढ़ते हुए। अच्छा जी, फिल अर्दी, देखो फिल अर्दू नहीं हुआ, फिल अर्दी हुआ है, सही है। तो फिल अर्दी जो है ये आपका मुरक्कबे जारी बन रहा है। लन नस्बिरा, लन हरफ जर नहीं है इसलिए जबर आ रही है यहाँ पे, ये जबर देने वाला हरफ है लन, ठीक है, ये जबर देने वाला है, ये जेर देने वाला नहीं है। जेर देने वाले वही 11 हैं जो मैंने आपको बताए हैं, वही जेर देंगे। मिम बकली, बकली हा, मिम बकली जो है ये आपका, अच्छा ये जो हरफ जर होता है ना, सिर्फ अपने बाद वाले पे जेर देता है, आगे जाके नहीं देता, सिर्फ जो उसके साथ अटैच होता है, जो इसम उसके फौरन बाद आ रहा होता है, नेक्स्ट आ रहा होता है, उसके नीचे जेर आती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अब यहाँ पे मिसाल जो हो ना, मिम, अच्छा ये देखिए आप, ये ला है, ये ला क्या है, लना, ये ला क्या है, कौन सा हरफ है ला, हरफ जर ला है ना टीचर। ये ली है, असल में ये ली है, जमीर पे जाके ये ला हो गया, ली ना नहीं पढ़ सकते, क्या पढ़ते हैं, लन्ना पढ़ते हैं, लहुम पढ़ते हैं, लका पढ़ते हैं। तो ये ली जो होता है जब जमीर पे जाता है तो फिर ये ला हो जाता है, सिवाय याय मुतकल्लिम के, याय मुतकल्लिम के पीछे ली रहता है। ये बातें में छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप देखें ये बिल्ला जी है, तो बी हरफ जर है, आगे इसम अल्लाह जी इसम मौसूल आ रहा है, दोनों मिल के मुरक्कब जारी बन रहे हैं। तो आपको जरूरी नहीं है कि जेर नजर आए, अब या के नीचे आपको जेर नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये मबनी है अल्लाह जी, मजरूर तो ये हो गया लेकिन आपको नजर नहीं आएगा, जेर नजर नहीं आएगा। इसी तरह आपको बस हरफ जर आ जाए आगे, मिनल्लाही, अब देखें यहाँ मिन भी जबर के साथ मिलाया जा रहा है, मिनल्लाही, तो ये आपका मुरक्कब जारी है, लिल्लाही। अच्छा बी अन्ना के बाद तो हरफ आ रहा है, अब ये इसलिए मजरूर नहीं है ना कि हरफ है, अगर आपका इसम होता तो मजरूर होता। बी आयाती, आयाती जो है यहाँ पे मजरूर है, बी आयाती, मुरक्कब जारी बन रहा है। अच्छा चलिए काफी है। तो अब आपने खुद गौर करना है ना, कि जब भी आप कुरान में देखेंगे तो फिर उसमें मुरक्कब बिकुव्वतिन, बी हरफ जर है तो कुव्वतिन आगे इसम आ रहा है, मजरूर आ रहा है। फी ही या जमीर के साथ आ रहा है हरफ जर, ये भी मुरक्कब जारी बन रहा है, फी ही, या साकना आए तो जेर आती है। उसके बाद मिम बादी जालिका, बादी क्यों आया है, क्योंकि मुदाफिला मौजूद है, जालिका मौजूद है, ये मुदाफिला है तो जेर आ रही है। अच्छा अलैकुम, अला हरफ जर है। इसी तरह से लीमा, ली भी हरफ जर है, अब ये इसम पे आ रहा है तो ली ही है, लेकिन जमीर पे आए तो फिर ला हो जाता है। ये मा इसम है, जमीर नहीं है, जमीर पे तो ला हो जाता है वो। चलिए ठीक है इंशाल्लाह। अभी आज हमने क्या सीखा, हु जमीर के बारे में हमने वो दोहरा लेते हैं। हु जमीर हु ही कब रहती है, सीधी पेश के साथ कब रहती है, जब उससे पहले क्या आए, सीधी पेश कब रहती है, जब उससे पहले याय साकिना के अलावा कोई और हरफ साकिन आ जाए, जैसे अन आ जाए ना, तो याय साकिना, मैंने भी क्या बताया था कि याय साकिना के अलावा कोई और हरफ, मिन आ जाए, अन आ जाए, तो फिर ये हु ही रहेगा। और कब सीधा पेश आता है, जब इस हु जमीर से पहले अलिफ आ जाए, अलिफ आ जाए, जैसे यदाहू, यदानी होता है ना, तो यदाहू अलिफ आ गया ना, उससे पहले नून गिर गया, तो यदानी, यदाहू। तो
الف آ جائے یا پھر اس سے پہلے یا ساکنہ کے علاوہ کوئی اور حرف جو ہے سکون والا آ جائے تو یہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ سیدھا ہی رہتا ہے. الٹا کب ہوتا ہے؟ الٹا پیش کب ہوتا ہے وہ ضمیر پہ؟ جب اس سے پہلے کیا آ جائے؟ پہلے والے حرف پہ زبر آ جائے یا پھر پیش آ جائے، پیش زبر یا پیش آ جائے پیچھے والے حرف پہ، تو یہ الٹا ہو جاتا ہے. زبر ہو یا پیش ہو، زبر آ رہی ہو یا پیش آ رہی ہے تو یہ الٹا پیش ہو جاتا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ کھڑی زیر کب آتی ہے؟ کھڑی زیر کب آتی ہے؟ جب پیچھے والے حرف کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ پیچھے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے، جیسے بی. یہ تیسرا طریقہ ہے. اور چوتھا طریقہ کیا ہے کہ جب ہو ضمیر سے پہلے یا ساکنہ آ جائے، جیسے فی ہی یا ساکنہ آ جائے یہاں پہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فی آ جائے، الا آ جائے، الیہ ہو جاتا ہے، علیہ ہو جاتا ہے. پھر ہم کیا کریں گے؟ جب یا ساکنہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سیدھی زیر آتی. تو یہ 4 قاعدے ہیں ہو ضمیر کے. ٹھیک ہے. اور یہ اگر یہ چینج ہو جاتی ہے تو پھر آگے والے بھی جو آپ کی ہما، ہوم اور ہننا ضمیر ہیں وہ بھی چینج ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں اس میں 4 قاعدے کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو سیدھی پیش ہے، پھر الٹی پیش ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے؟ پھر کھڑی زیر ہے اور سیدھی زیر ہے. یہ 4 قاعدے ہیں. ان کو آپ لوگ یاد کر لیں یا ان کو غور کیا کریں گے کیوں آ رہا ہے ہو ضمیر کے نیچے کیا آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے. ٹھیک ہے ارم؟ جی ٹیچر. جی ٹیچر. دہرانا چاہیں گی آپ؟ اچھا پکا ہو ہاں جائے گا. آپ کو یہ نہیں آتے تھے نا؟ جی ٹیچر، آپ نے بتایا تھا کہ ہو ضمیر سے پہلے اگر سب سے پہلے زبر آپ آئے الٹی، یا پیش آئے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے، وہیں سے شروع کریں. زبر آئے، زبر یا پیش آئے یا پیچھے تو پیش کیا آئے ہوتا ہے؟ ہو پہ الٹا پیش آ جاتا ہے. الٹا پیش آ جاتا ہے. نمبر 2، نمبر 2 ہو ضمیر سے پہلے اگر یا ساکنہ آ جائے، زیر آ جائے، زیر آ جائے، زیر آ جائے تو زیر آ جائے تو کھڑی زیر آ جاتی ہے. کھڑی زیر آ جاتی ہے. یہ نمبر 2 ہو گیا. بھی ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہاں بی ہی. جی. ایک مثال بھی یاد کر لیں نا، ایک مثال بھی یاد کر لیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 جی. کیا ہے؟ نمبر 3 آپ نے بتایا تھا کہ ہو ضمیر سے پہلے اگر یا ساکنہ کے علاوہ کسی بھی حرف نہیں کوئی بھی یا حرف ساکنہ، ساکنہ آ پہلے جائے، تو یا ساکنہ کا بولے نا کہ یا ساکنہ آ جائے تو کیا یا ساکنہ کے ساتھ اگر یا ساکنہ کے ساتھ آئے تو سیدھی زیر آئے گی، سیدھی زیر جیسے آئے. فی ہی، ہاں علیہ. صحیح ہے صحیح ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یا ساکنہ کے علاوہ کوئی بھی حرف ساکن آئے تو ہو پہ سیدھا پیش ہی رہے گا، وہ تبدیل نہیں ہوگا اس ضمیر کا. اور کب سیدھا جیسے پیش آئے گا؟ اور کب سیدھا پیش اور آئے گا؟ جب اس سے پہلے الف آ جائے، الف آ جائے، جیسے یداؤ. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ ان کو سب یاد رکھیں. جہاں بھی ہو ضمیر آئے گی پھر آپ نے پہچاننا ہے. ابھی دیکھیں یہاں پہ پیش ٹیچر کیوں آ آپ رہی اس ہے؟ کا الٹا دیکھ پیش لیجیے کیوں؟ گا نا، وہ الٹا آج پیش کا کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ الٹا زبر آ رہی ہے. الٹا پیش کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ زبر آ رہی ہے. اسی طرح پیش بھی اگر آ جائے تو بھی الٹا پیش ہی آئے گا. صحیح ہے. تو اس طرح سے یہ آپ نے کرنا. لہو ہو گیا، انہو ہو گیا. ہاں انہو. اچھا اسی طرح پیش والے بھی ہوتے ہیں نا لفظ، جو پہلے پیش آتی ہے تب بھی الٹا پیش آتا ہے. آپ غور کریں قرآن مجید میں آپ کو مل جائیں گے، بہت سارے مل جائیں گے. ٹھیک ہے. بس اللہ تعالیٰ بھی ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں نا. یہ نا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ، یہ یہاں پہ لیکن یہ واو ساکن کے بعد سیدھا پیش ہے. واو ساکن کے بعد سیدھا پیش ہے. سیدھا پیش کیوں؟ ہاں کیونکہ یا ساکنہ کے علاوہ کوئی اور حرف آ گیا نا. تو ان ہو، من ہو، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. صحیح ہے. تو ان کو آپ نے رکھنا ہے اپنے ذہن میں. اور اگر اتنا بھی آج آپ کی کلاس سے مرکب جاری لے لیا اور یہ لے لیا تو پھر
یہ بھی. اچھا دوسری بات یہ کہ میں مدینہ بک کا کورس, مجھے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم موو کر رہے تھے, ادھر ادھر ہو رہے تھے کہیں پہ, تو دوبارہ سے شروع کریں مدینہ کورس, شروع سے بک شروع کریں. تو مجھے اتنے میسیجز آ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں ابھی ٹیچر شروع ابھی کروں. تو ہم 10th چیپٹر پہ ہیں. نہیں آپ کو تو میں کچھ بھی نہیں بول رہی نا, آپ کو تو میں کچھ بھی نہیں وہ میں کہہ رہی تھی کہ 3rd چیپٹر وہ سیکنڈ بک پڑھائیں گے نا پھر جو کیوں 11th نہیں, چیپٹر. بالکل پڑھاؤں گی, کیوں نہیں پڑھاؤں گی. یہ تو میں تو الگ ڈے رکھوں گی نا, آپ لوگوں کو تھوڑی پیچھے لے کے جاؤں گی. یہ تو میں الگ ڈے رکھوں گی, 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی. مدینہ بک اتنی آسان ہے, اس میں بھی گرامر آپ کو پڑھائی جاتی ہے, اور یہ جو گرامر آپ سیکھ رہے ہیں نا اس کو دوسری طرف سے لے کے آتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح چیزیں سمجھ میں آ جائیں. تو اتنی عربی آسان ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہے نا. آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے, آپ میری ہر کلاس لے رہی ہیں, ٹھیک ہے. جی ٹیچر. تو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے, ہر کلاس لینے سے آپ کی ساری چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ آپ کو یاد ہو جاتی ہیں, رٹنی ہی نہیں پڑتی. تو وہ میں کہہ رہی تھی کہ ریکارڈنگ میں آ جائے کہ اگر کسی کو شروع سے, کیونکہ میں ایک دفعہ کورس شروع کروں گی, پھر کل مجھے کوئی بولے کہ میں دوبارہ سے شروع کریں پلیز, میں تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو میرے کچھ لیسن رہ گئے ہیں تو مس ہو گئے, تو مجھے شروع سے پڑھنا. تو میں نہیں چاہتی کہ کوئی پھر سے مجھے کہے نا. تو ابھی میں بہت سے لوگوں کی اس کے اوپر میں پھر ایک کلاس شروع کر رہی ہوں مدینہ بکس کی شروع سے, ٹھیک ہے. ویسے تو آپ بھی پڑھا سکتی ہیں, پڑھا تو آپ بھی سکتی ہیں, لیکن ہر کوئی ٹیچر سے پڑھنا چاہتا ہے. تو یہ ہے کہ بعد میں آپ گروپ وغیرہ لینا چاہیں تو لے سکتی ہیں, کیونکہ آپ پڑھی ہوئی ہیں, تو پڑھانے کا ایکسپیرینس تو وہیں سے آتا ہے نا کہ آپ گروپ وغیرہ لیں پہلے, اور یہ پھر اسٹوڈنٹ آپ کو ریکگنائز کر لیتے ہیں, تو والنٹیئر کرتے ہیں پہلے ہر کام میں, پھر وہ ہوتا ہے. میں تو ابھی تک والنٹیئر ہی کر رہی ہوں. تو بہرحال جو بھی ہے, تو وہ میں نے کہا چلو اس ریکارڈنگ میں آ جائے گا, جس کو لینا ہے وہ لے لے گا, ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اوکے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, ٹیچر آپ نشہد کس ان دن لا شروع الہ کریں گی؟ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ مجھے بتا دیں اپنا ڈے اور ٹائم, میں اس کے مطابق پھر, کیونکہ میں نے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا, تو میں لوگوں کو بول رہی ہوں کہ آپ کو کون سا دن سوٹ کرتا ہے, کون سا ٹائم سوٹ کرتا ہے, تو اس کے مطابق پھر میں اس کو چوز کروں گی. تو آپ اپنا ٹائم بتا دیں, اپنا ڈے بتا دیں, تو میں آپ کو کروا دوں گی. نہیں سسٹر, آپ جو بھی رکھیں گی میرے لیے کوئی اچھا, مسئلہ نہیں ہے. جو ٹائم ہوگا نا, میں ٹائم آپ کو بتا دیتی ہوں, یہ 3 بجے والا ٹائم نہیں ہوگا, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے, تو مطلب اس وقت 3 بجے تو اسکول سے آ گئے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی لوگ چاہتے ہیں کہ جب ہمارے بچے گھروں میں نہ ہو تو ہم اس وقت پڑھیں. تو اس کا ٹائم جو ہوگا وہ میں 9 سے 10 تک کا ٹائم رکھوں گی, صبح 9 سے 10 جی تک, تاکہ سب آرام سے جاگ جائیں, ناشتہ کر لیں. پاکستانی ٹائم بتا رہی ہوں, جی جی. ٹھیک ہے. انڈیا میں جو ہوگا 9:30 ہوگا. یہاں اور کا کیا ہوگا اس وقت؟ میرے پاس جو ٹائم ٹیچر ہوگا, میرے پاس ٹیچر شام کا مجھے ٹائم, اجازت دیجیے, السلام علیکم. میرے پاس شام کا ٹائم. ہاں جی آپ جائیے, آپ نماز کا ٹائم. تو اس وقت میں چاہتی تھی کہ آپ لوگ لیں, اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس بک کو بھی پڑھیں. میں آپ کو بک بھیج دیتی ہوں, اگر آپ کو پسند نہ آئے تو پھر مجھے کہنا کہ ہم نے نہیں پڑھنی. پلیز بھیجیں. ہاں میں آپ کو پی ڈی ایف بھیجتی ہوں بک کا, میں دے رہی ہوں پی ڈی ایف بھی, اور بازار میں بھی یہ بک آرام سے مل جاتی ہیں. ٹیچر ہمارے گروپ میں بھی بک 2 کا بھیج دیجیے, وہ ہاں پی بھیج دوں. ڈی ایف, اور اس کی کلید, اس کی بھی بھیج دیجیے. تھوڑا سا صبر کر لیں, ابھی بک 2 شروع ہونے والی ہے, بس پھر میں بھیج دوں گی, ٹھیک ہے. تو ابھی یہ ختم ہو جائے نا بک 10, تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بک 1 کا 10 لیسن ختم ہو جائے. اوکے, اللہ حافظ. پھر دعا کر دیے میں نے, چلیے اوکے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ السلام حافظ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں, تو آپ کا 2 دن ہو جائے گا نا پڑھائی میں, تھوڑے بزی رہیں گے. پتہ ہے یہ جب انسان بزی رہتا ہے نا تو فضول چیزوں سے دور رہتا ہے, اور اس کا انر مضبوط ہوتا ہے کہ میں کچھ سیکھ رہا ہوں, میں اس عمر میں بھی کچھ سیکھ رہا ہوں. یہ چیز انسان کو ینگ رکھتی ہے. دیکھیں میری ایج دیکھیں, اور میں پڑھاتی رہتی ہوں, سیکھتی رہتی ہوں, مجھے فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں عمر کے کس حصے میں ہوں. میں اپنے آپ کو بالکل جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا, اسکول کا اسٹوڈنٹ, ویسے میں فیل کرتی ہوں. تو آپ لوگ بھی ایسے ہی فیل کریں گے. تو اپنے ٹائم کو, شیطان تو چاہتا ہے کہ ہم ٹائم ضائع کریں, ادھر ادھر کرتے ہیں, اور بس زندگی ایسی گزار دیں فضول سوچوں میں, فضول کاموں میں. خاص طور پہ پاکستانی قوم تو ڈراموں کے پیچھے پڑی رہتی ہے. ٹی وی لگ جاتا ہے تو بس پھر وہ ختم ہی نہیں ہوتا, ایک کے بعد ایک چینل. تو آپ پلیز ان چیزوں سے خود کو ہٹا کے تھوڑا سا نا
ان چیزوں کو، عربی زبان کو، کیونکہ قرآن سے تعلق ہے اس کا. آپ دیکھیں ابھی جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ قرآن پہ آ رہا ہے نا، جی تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے پڑھیں گے. اب یہ آپ کو پتہ ہے یہ اسم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اسم ہے. اب اس کے پیچھے اگر حرف جر لگائیں گے تو اس کے نیچے زیر نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے، تو زیر نہیں آئے گی. یہ موسیٰ کی طرح ہے، لی لگا دیں گے موسیٰ کے بعد تو موسیٰ کے نیچے زیر نہیں آ سکتی. کینیڈا کے پیچھے، امریکہ کے پیچھے زیر لگا دیں گے، حرف جر لگا دیں گے، زیر نہیں آ سکتی کیونکہ اس کے آخر میں الف آ جاتی. یہ چیزیں آپ کو پھر سکھاتی ہیں، لیکن باقی سب کے نیچے آتا ہے، ٹھیک ہے، زیر آ جاتا ہے. چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ. اللہ میں آپ کو انشاءاللہ اللہ بہت حافظ. جلد بتا دوں گی. اور بھی جو کرنا چاہے وہ مجھے بتا دے تاکہ میں ان کو ایڈ کر لوں اسی وقت. شام کا ٹائم ہوگا پھر ٹھیک ہے. میرا شام کا ٹائم ہوگا، آپ لوگوں کا تو صبح 9 سے 10 تک ہوگا. نہیں میں جی ٹھیک ہے. 9 سے 10 تک کیا گرامر کی کرتے کوئی ہیں؟ ریپیٹ کلاس؟ جی جی، گرامر کی ریپیٹ کلاس بھی مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو بھی میں، یہ لسان القرآن کی بات کر رہے ہیں نا. جی ہاں، تو میرے خیال میں گرامر سیکھنا مدینہ بکس کے ذریعے زیادہ آسان ہے. بولی تھی شاید آپ مشروع پہ تو بھول گئے تھے. جی انشاءاللہ میں نہیں دیکھتی یہ ہوں. لسان القرآن کی بات کری میں. اس کی کوئی نئی کلاس شروع ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ مجھے میسج کر دیں پرائیویٹ میں تاکہ میں اور لوگوں سے بھی پھر پوچھ کے پھر شروع کروں، کیونکہ اس کے بعد دوبارہ میں نہیں شروع کرنے والی. میرے پاس آلریڈی اتنی کلاسز ہیں کہ میں یہ بہت مجبوری میں شروع کر رہی ہوں. یہ والی 2 کلاسز لسان القرآن کی اگر میں شروع کروں گی نئے سرے سے، اور کیونکہ آلریڈی کلاسز بہت چل رہی ہیں، اور مدینہ بکس نہیں کی میم، اگر نئی والی نہیں، وہ آپ بتا رہے تھے نا کہ آپ ویک میں دوسری بار بھی لیتے ہیں، تو میں نے آپ کو میسج کی تھی کہ وہ کبھی تھوڑے، کبھی مس ہو جاتا ہے نا. اچھا وہ تھوڑا سا آگے ہے سسٹر، وہ تھوڑے سے آگے ہیں آپ سے، اچھا تو آپ کر سکیں گی وہ ٹھیک ہے والی. ٹھیک ہے میم. آپ وہ والی، نہیں تو پھر نہیں ہوگا میم. ہاں پھر نہیں ٹھیک تو ہے، پھر جانے دیجیے میم. ہاں پھر ٹھیک ہے، صحیح ہے. چلیے اوکے، لسان القرآن پھر نہیں شروع کرتے، ابھی مدینہ بک سے شروع کرتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ. جی چلیں، میں آپ سب ریویژن کرواتی رہتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو آ جائے گا.